बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान और आज हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के एक माह के हवाले से। बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने कितना कामयाब ये महीना गुजारा और कितना वो नाकाम रहा। हुकूमत की तरफ देखें तो हुकूमत के पास एक लंबी चौड़ी फ़हरिस्त मौजूद है जो वो मुहैया करते हैं और कहते हैं कि हमने जितने मेगा प्रोजेक्ट्स इस वक्त शुरू कर दिए हैं, माजी की किसी भी हुकूमत ने इस किस्म की परफॉर्मेंस का मुज़ाहिरा नहीं किया। पंजाब के हवाले से जब बात की जाती है तो ख़ास तौर पे सुथरा पंजाब, जिसकी अब आप कह सकते हैं कि वज़ीर आला ने जो एक महीने की मुद्दत मुकर्रर की थी वो पूरी होने वाली है। सुथरा पंजाब साफ़ सुथरा होगा, कूड़े के ढेर नहीं होंगे। ये वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि एक माह के अंदर अंदर इसको साफ़ सुथरा कर दिया जाएगा और सड़कें पहले की तरह, जिस तरह वो कहती थी कि जिस तरह शहबाज शरीफ के दौर में साफ़ हुआ करती थी, उस एक मरतबा फिर उसी तरह साफ़ हुआ करेंगी। ये प्रोजेक्ट अब चूँकि एक महीना मुकम्मल हो गया और ये उनका मंसूबा और ये उनका जो ऐलान है किस हद तक मुकम्मल होगा या नहीं होगा। वो कहते हैं कि हम नवाज शरीफ कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम 18 शहरों को सेफ सिटीज़ करार दे रहे हैं और वहाँ पर भी कैमरेज वगैरह लग रहे हैं। वो कहते हैं कि हम 3 शहरों में मेट्रो और लेकर आ रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि फैसलाबाद में ख़ास तौर पे वहाँ पर भी बड़े प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं और वहाँ पर जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया था वहाँ पर मेट्रो ट्रेन भी बनाने जा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने सड़कों की बहाली के हवाले से एक बड़े प्रोग्राम का आगाज़ किया है। छोटी सड़कें, गलियाँ और इन तमाम को हम पुख्ता करेंगे और उनको बेहतरीन बना देंगे। 300 यूनिट तक सोलर पैनल्स, जिनका 300 यूनिट तक बिजली का बिल आता है, उनको आसान एक साथ पर सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। रमज़ान के हवाले से क्रेडिट लिया जाता है कि रमज़ान निगहबान प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया और उसमें लोगों को रिलीफ दिया गया। मुफ्त अद्वियात की दोबारा फराहमी के हवाले से प्रोजेक्ट है। हेल्थ के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के आप उसको कहें कि रिवैम्प किया जा रहा है, उसकी तश्कीलें नो की जा रही है। बेसिक हेल्थ यूनिट से लेकर THQs और DHQs से लेकर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स तक सब कुछ बेहतर किया जा रहा है। मोटरवे पे एम्बुलेंस सर्विस, एयर एम्बुलेंस सर्विस और इस किस्म के बहुत सारे लैपटॉप दोबारा लेकर आएंगे। सरगोदा में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो उसी तरह की पॉलिटिक्स और उसी तरह की सियासत कर रही हैं जिस किस्म की माजी में होती रही है। अपोजिशन के साथ उसी तरह जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उसी तरह पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हम आइन और जमहूरियत की बात करें तो उस हवाले से यहाँ पर हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती। पंजाब असम्बली की बात कर ली जाए तो वहाँ पर जहाँ पर एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए हैं, उसके साथ साथ मियाँ असलम इकबाल समेत बहुत सारे अरकान ऐसे हैं जो अभी तक इजलास में शिरकत नहीं कर सके। लिहाजा जमहूरियत के हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो सामने लगाया जाता है। इसका जवाब क्या है और ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं वो कितनी कामयाब रहीं, कितनी नाकाम रही, आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे, इस पर बात करेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर हमारे पास स्टूडियोज़ में जो रहनुमा मौजूद हैं, तौसीफ़ शाह साहब मौजूद हैं। तौसीफ़ शाह को मुस्लिम लीग नून का हर बंदा जानता है और ख़ास तौर पे तंजीम के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहरक। तौसीफ़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर सरदार नदीम सादिक मौजूद है। आप PP 113 से रुकन पंजाब असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में आप मसलसल लीडर मुंतखब होते रहे, वहाँ पर क़यादत करते रहे। मैं ख़ास तौर पे दावत दी सरदार नदीम सादिक डोगर साहब को कि सरदार साहब फैसलाबाद जो है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा रिज़ल्ट दिया, क्लीन स्वीप करके रख दिया। और ख़ास तौर पे जब हम सीटों की बात, सिर्फ एक सीट ऐसी थी जो मुस्लिम लीग नून पहले हल्ले में निकाल सकी थी। तो ये फैसलाबाद किस तरफ चला गया, अब किस तरह इसको देखते हैं। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं लाहौर के हवाले से तो मियां नवाज शरीफ के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इकबाल अहमद खान साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तौसीफ़ साहब, वज़ीर आला पंजाब, अपोजिशन की शिकायत बहुत ज़्यादा हैं। वज़ीर आला और हुकूमत कहती है हमने जितने प्रोजेक्ट्स जो हमने काम करने की स्पीड मुतारफ़ करवा दी है, ये तो शायद शहबाज स्पीड और मोहसिन स्पीड से भी आगे की चीज़ है, उससे ज़्यादा काम हो रहा है। कहाँ खड़े में आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, पहली तो बात यह कारकर्दगी
تو جب بھی کوئی آتا ہے تو اس کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے کہ پیچھے جو آیا ہے اس نے کیا کیا ہے. تو اگر آپ انالیسس کریں جو ہے بزدار کے ساتھ, عثمان بزدار کے ساتھ, تو اگر آپ اس کا مقابلہ کریں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ تو آپ کے پاس خود ہی جواب آ جائے گا, کیونکہ اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے. بزدار جنہوں نے لگوایا تھا وہی انہوں نے کہا کہ اس کی کارکردگی جو ہے وہ صفر ہے. انہوں کے خود ہی ایم پی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی کارکردگی جو وہ صفر تھی. جہاں تک مریم نواز شریف کی بات ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ ان کے جو تھے قائد شہباز شریف صاحب, انہوں نے ایک اچھا ٹینور جو ہے وہ صوبہ پنجاب کے اندر کیا. اور وہ کارکردگی کیا ہوتی ہے؟ کارکردگی 3 قسم کی ہے. ایک ہے سیاسی, ایک ہے اللہ کی رضا کی خاطر, اور ایک ہے میڈیا کے لیے. اچھا ٹھیک ہے جی. پہلی کارکردگی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو میاں شہباز شریف صاحب نے اور مریم نواز شریف ایک ہی ڈگر پہ ہیں. آپ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف نے پی کے علی بنایا, میاں شہباز شریف نے رائمنڈ ہاسپٹل بنایا, میاں نواز شہباز شریف صاحب نے شادرہ ہاسپٹل بنایا. مطلب کوئی ایسی روڈ نہیں ہے جہاں پہ میاں شہباز شریف نے ہاسپٹل نہ بنایا ہو. آپ اسی طرح چلے جائیں مریم نواز شریف کی طرف. مریم نواز شریف نے سب سے پہلا کام جو وہ کیا ہے وہ کینسر ہاسپٹل کا کیا. انہوں نے کینسر ہاسپٹل کے جو ہے وہ کہا کہ فوری طور پر بننا چاہیے. انہوں نے فوری طور پر اسپتالوں میں اندر فری ادوائیاں جو شہباز شریف نے سلسلہ شروع کیا تھا, جو بزدار گورنمنٹ نے بند کر دیا تھا, مریم نے آ کر اس کو جو ہے وہ شروع کروایا ہے. جہاں تک بات ہے عوام کی, تو مریم نواز شریف دیکھیں جس دن سے وہ گورنمنٹ میں آئی ہے کوئی ایسا دن نہیں ہے صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے چاچا کی جو ہے وہ کرتے ہوئے ان کے پیچھے جاتے ہوئے صبح وہ فجر کی نماز کے بعد نکلتی ہیں اور رات گئے تک جو ہے وہ عوام کے درمیان ہوتی ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ عورت کی نہیں ہے, وہ ایک لیڈر ہے, ایک قیادت ہے جو عوام کو مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو جہاں تک بات ہے ان کی کارکردگی کی, جو انہوں نے وعدے کیے ہیں, تعلیم کے بارے میں آپ دیکھ لیں, آپ لوگوں کی جو مہنگائی کا جو ایشو ہے اس کو انہوں نے وہ انیشیٹو لیا ہے. آپ دیکھ لیں جو اسٹوڈنٹس کو جو ٹرانسپورٹ جو موٹر سائیکل پرووائڈ کرنی ہے اس کے بارے میں دیکھ لیں, جو بجلی کے کرائسز ہیں, جو بجلی کی مہنگائی ہے اس کو دیکھ لیں, سولر کے حوالے سے وہ دیکھ لیں. میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو خواتین کے حوالے سے وہ دیکھ لیں. اور سب سے بڑی بات جو کلچر ہے رویوں کا, اس کو انہوں نے جس طرح پارٹی کے اندر انٹروڈیوس کرایا ہے, اس سے پہلے اس کی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی. تو مریم نواز شریف جو ہے اپنے مشن کے اوپر, اپنی پارٹی کے مشن کے اوپر وہ لگی ہوئی ہے, اور کارکردگی جو ہے الحمدللہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے, اور ڈیلیور کر کر جو ہے لوگوں کے پاس گئی ہے. سردار صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل سن رہا ہوں. سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو مریم نواز نے کیا کسی نے کیا ہی نہیں ہے. یہ میرے بھائی نے رٹی رٹائی باتیں یاد کی ہوئی ہیں. اچھا. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 3 طرح کی خدمت ہوتی ہے. صحیح. اللہ کی رضا کے لیے, عوام کی بہبود کے لیے, اور میڈیا کے لیے. صحیح. ان کی جو تیسری خدمت کی کیٹیگری ہے نا, اس میں تو یہ کامیاب ہے. میڈیا کے لیے ٹھیک, میڈیا کے لیے سوشل میڈیا پہ جو ڈرامہ بازی پہلے دور میں ہوتی رہی ہے وہ آج کل بھی شروع ہوئی ہے. جو عوام کی خدمت کی بات کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی بات کی ہے, ستھرا پنجاب کی آپ نے انٹرو میں بات کی تھی, تو میں شروع ہوتا ہوں ستھرا پنجاب سے شروع ہو جاتا ہوں. میرا تعلق فیصل آباد سے ہے جی. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے. آج 2 ماہ ہو گئے ہیں اس کے سینیٹری ورکرز کو تنخواہ نہیں مل سکی, پورے سٹاف کو تنخواہ نہیں ملی. میں بلدیاتی نمائندہ رہ چکا ہوں. میری یونین کونسل جہاں سے میں چیئرمین منتخب ہوا تھا, وہاں کی آبادی فیصل آباد کے لارجسٹ جو حلقے ہیں نا ان میں سے ایک ہے, وہ ہے بڑا حلقہ جو ہے. صحیح. اور جب ہم لوگ چیئرمین تھے وہاں پہ 28 ورکرز تھے, آج 12 ورکرز کام کر رہے ہیں. سیوریج کی اتنی بری صورتحال ہے, آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں, گلیوں میں پانی جمع ہے, جوہر کا منظر پیش کر رہی ہیں گلیاں, وہ گلیاں جو جن پہ ہم نے ڈیولپمنٹ کروائی تھی, جن پہ کام کروایا تھا. ستھرا پنجاب یہ کہنے کی باتیں آپ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں جو حالات ہیں. سینیٹیشن کی دیکھیں, ستھرا پنجاب جب آپ نام لیتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ صاف ستھری گلیاں, روڈز, یہی آتا ہے نا نظر. تو صاف ستھری گلیاں, روڈز کی صفائی سالڈ ویسٹ کے ذمہ ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں اتنی بے چینی پائی جاتی ہے, 2 مہینے جس ورکر کو تنخواہ نہیں ملے گی وہ کیا کام کرے گا. اور اس کے علاوہ کرپشن جو عروج میں ہے اس کمپنی میں, ٹھیک ہے, اور جتنے ورکرز ہیں ان کو سپیئر کیا ہوا ہے, اور جو افسران ہیں وہ پیسے کھا رہے ہیں. سیکنڈلی آ جائیں آپ, واسا کی کارکردگی جو ہے اس کا بہت برا حال ہے. سکولز کی جو کارکردگی ہے اس کا برا حال ہے. لا اینڈ آرڈر کی آپ بات کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی ابھی بجٹ پہ بحث ہو رہی تھی ہمارے اسمبلی سیشن میں, تو انہوں نے کہا اتنے پیسے چاہیے پولیس کو. میں آپ کو یہ حقیقت ہے یہ بتاتا ہوں کہ موبائل سنیچنگ, بائک سنیچنگ, اسٹریٹ کرائم اتنے بڑھ گئے ہیں, اور کوئی بندہ عثمان بزدار سے برا دور ہے یہ.
دیکھیں عثمان بزدار سے برا دور میں نہیں کہتا، لیکن چودھری پرویز الہی کا دور بھی بھولنے والا نہیں ہے، صحیح ہے، وہ بھی آپ کریڈٹ دیں۔ اچھا آپ حوالے کے طور پہ چودھری پرویز الہی کا دور دیکھیں، چودھری پرویز الہی کا جو سردار صاحب یہ ایگری کریں نا کہ بزدار کا دور تھا وہ اس کی کارکردگی کیا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، میں عثمان بزدار کی کارکردگی کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرتا ہوں۔ چودھری پرویز الہی کی جہاں تک بات ہے، وہ ہماری عثمان بزدار جو تھا وہ اس کا ہمارے پارٹی کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ڈیفینڈ کروں گا اپنے مرکزی پریزیڈنٹ کو۔ چودھری پرویز الہی سی ایم رہے، آپ یہ مان لینا کہ چودھری پرویز الہی کا دور آئیڈیل تھا، پھر میں عثمان بزدار کی بات کرتا ہوں۔ پہلا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا بالکل جو آپ کے بانی نے لگایا وہ عثمان بزدار کو لگایا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ اپنا عثمان، دیکھیں بات یہ ہے بھائی، میں آپ کو صدر صاحب عثمان بزدار سے لاتلقی، اظہار لاتلقی، جی بالکل عثمان بزدار کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پارٹی چھوڑ گیا ہے، پارٹی سے خیر بات ہو گیا ہے، وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں لیکن بطور وزیر اعلیٰ میرے لیڈر نے اس کو نامزد کیا تھا۔ جی بانی پی ٹی آئی تو موجود ہے نا، بالکل موجود ہے، اس کی کارکردگی کا انالیسس کر لیں۔ دیکھیں سورج کو چراغ تو نہ دکھائیں نا، اب بانی پی ٹی آئی کا آپ اپنی وزیر اعلیٰ سے مقابلہ کر رہے ہیں، نہ بتائیں نا، ایک چیز بتا دینا کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ چلے میں بتاتا ہوں، میں کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو جھوٹ بولنے والی سیاست ہے وہ ان کی تھی نا جی، وہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا، ہم نے کام کیا، ڈلیور کیا ہے، کام کیا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ میرا یہی ہے کہ اگر چلیں آپ بزدار کو ڈس آن کر رہے ہیں، آپ اپنے بانی پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں نا، تو بانی پی ٹی آئی کا انالیسس کر لیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس۔ دیکھیں بھائی میرے وہ ساتھ رات کو خبر سنتا تھا کہ صبح یہ ہو گیا کہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، وزیر اعظم پاکستان ہوتا تھا تو صبح پتہ چلتا وہ ڈالر بڑھ گیا، اچھا اس کی بیگم کہتی تھی کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں گزارش کروں، یہ تھا ان کی کارکردگی۔ نجم بھائی بات پوری کر لیں، وہ تو بیچ میں اصل میں عثمان بزدار سے اظہار لاتلقی جو تھا وہ امپورٹنٹ رہا۔ اگر تو میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ہٹ ہونے کے لیے یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں تو مجھے آپ سے زیادہ آتی ہیں۔ میں دلیل سے بات کروں گا جی، صحت کے حوالے سے بات کی ہے۔ صحت کارڈ اتنا بڑا انیشیٹو تھا پاکستان تحریک انصاف کا، جو انہوں نے عوام کی فلاح کی بات کی ہے، عوام کی بھلائی کی بات کی ہے۔ صحت کارڈ کا آپ بتائیں عام آدمی کو ہر بندہ 10 لاکھ روپیہ صحت کارڈ کی صورت میں جیب میں لیے پھرتا تھا۔ آپ جا کے خدا کا نام لیں، خدا کا نام لیں، خدا کا نام لیں، خدا کا نام لیں۔ میاں نواز شریف کا تھا، میاں نواز شریف کا انیشیٹو تھا، تو بند کس نے کیا ہے؟ بند کس نے کیا ہے؟ شہباز شریف نے۔ تو پھر دونوں بھائیوں کو تو یہ آپس میں کہہ لیں کہ ایک بھائی انیشیٹو لیتا ہے تو دوسرا اس کو بند نہ کرے۔ بھائی یہ بات تو عام پبلک سے کسی بندے سے پوچھ لیں کہ صحت کارڈ کا انیشیٹو کس کا تھا؟ الحمدللہ میاں نواز شریف کا تھا۔ میں سداتا جواب پھر آپ کوا سفید ہی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحت کارڈ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، عام آدمی سے پوچھیں بھائی جا کے جس کو اس سے ریلیف ملا ہے۔ انہوں نے یہ وہ بند کر دیا ہے۔ یہ ابھی راشن پروگرام بھی شروع کیا ہے، مجھے یہ رمضان نگہبان پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ جو احساس پروگرام تھا جو کرونا کے دور میں کووڈ جب آیا تھا تب میرے قائد عمران خان نے وہ شروع کیا تھا، اور اس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا، اور بلا تمیز میں بتاتا ہوں میرا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق تھا، ہمارے کسی ممبر اسمبلی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ احساس پروگرام کی لسٹ میں اپنے کسی بندے کا نام ڈلوا سکے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے رمضان نگہبان پروگرام جو راشن شروع کیا ہے اس پہ پہلے تو تصویر اس بندے کی لگائی ہے، ٹھیک ہے، جس بندے کے خلاف پبلک نے 8 فروری کو نکل کے ووٹ ڈال کے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں ایسے چور ڈاکو نہیں چاہیے، اس کے باوجود یہ 2008 کی ایک لسٹ نکالی ہے انہوں نے۔ میرے بھائی اقبال صاحب بیٹھے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو لسٹیں تھی 2008 والی، اس کو نکال کے اور سوشل میڈیا پہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے، صرف اب پبلک کی سوشل میڈیا پہ ہٹ کرنے کے لیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں جی، آپ کیمرہ لے کے نکل جائیں بائی روڈز پہ، کسی بندے کو پوچھ لیں، یہ 300 یونٹ کی بات، یہ صحت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ایئر ایمبولینس کی کہاں ضرورت ہے؟ فیصل آباد میں جتنی سرکاری ڈسپینسریاں تھیں وہاں پہ MBBS ڈاکٹر بیٹھتے تھے نجم بھائی، وہ سب واپس بلا لیے گئے ہیں۔ کوئی آپ پتہ کر سکتے ہیں کسی واپس کیوں بلا لیے گئے؟ یہ پوچھیں نا جی ان سے، سرکاری ڈسپینسری میں سرکاری ڈاکٹر کوئی نہیں ہے۔ سر اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں نا، اس کی وجہ یہ کہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں 3 سال نا ایک بھی ڈاکٹر کی بھرتی نہیں کی گئی، جتنے بیچز فری ہوئے ایک بھی ڈاکٹر کی مستقل بھرتی نہیں کی گئی۔ یہ عثمان بزدار آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز کی کمی ہے؟ ڈاکٹرز کی کمی ہوگی سر، میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹرز کی کمی ہوگی نا سر، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ڈاکٹرز میں آپ چلے جائیں، کسی اسپتال میں چلے جائیں، YDA کے پاس چلے جائیں، اس وقت ڈاکٹرز میں بے روزگاری کی شرح انتہائی
خطرناک حد تک ہے سر. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے یا ایئر ایمبولینس کی ضرورت ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں, جو فیصل آباد شہر ضرورت ہے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, سٹاف کی کمی ہے, اس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے. سر ستھرا پنجاب کا نعرہ لگانے سے پہلے جو ورکرز ہیں ان کی جو شکایات ہیں وہ دور کرنا چاہیے. جب میاں شباز شریف صاحب نے میٹرو شروع کی تھی نا تو ان کے لیڈر نے مخالفت کی تھی, اور پھر جب خود آیا گورنمنٹ میں تو کہا جی میں وہاں پہ میٹرو بناؤں گا. یہ تو جو منصوبہ جو شباز شریف صاحب شروع کرتا ہے پہلے اس کی مخالفت کرتے ہیں پھر اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اللہ نہ کرے شباز شریف صاحب نے جتنے بھی منصوبے کیے ہیں وہ چاہے میٹرو کا ہو, چاہے اورنج ٹرین کا ہو, چاہے دوسرے معاملات ہوں, جو بات ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں, جتنا شباز شریف صاحب نے ہاسپٹل کے لیے کام کیا اس سے پہلے کسی نے کیا ہے؟ چلیں یہی فیصلہ آپ کی اتحادی ہیں اقبال احمد خان صاحب. اقبال صاحب آپ اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کے اور پنجاب میں حکومت قائم ہو چکی ہوئی ہے, اس وقت 1 مہینہ گزر چکا ہوا ہے, مطمئن ہیں آپ؟ پہلے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے, میں تو یہ سوچا تھا کہ شاید میں بطور مہمان صرف پروگرام سننے کے لیے آیا ہوں. نہیں آپ بات بھی کریں گے, آپ نے مجھے موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ کارکردگی کی بات ہو رہی ہے, کارکردگی جو ہے وہ تو 0/0 ہی ہے, میں ایگری کرتا ہوں. اچھا, اپنے ایک دوست سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اب گزارش یہ ہے کہ خالی اب جو ایئر ایمبولینس کی بات ہوئی ہے وہ غالباً میرا خیال ہے ایک دن انہوں نے اپنی فرینڈس کے ساتھ تفریح کا پروگرام بنایا تھا اس ہیلی کاپٹر میں, تو وہ پکچرز لیک آؤٹ ہو گئیں. اس کی وجہ سے انہوں نے پھر بیان دے دیا کہ اس کو ہم اب ایئر ایمبولینس بھی یوز کریں گے. میرا تو یہ اپنا آبزرویشن. اچھا, اب میں دیکھیے میں بولا نہیں, جب آپ بات کر رہے تھے میں بولا نہیں. لیٹ می مجھے تھوڑا سا کمپلیٹ کرنے دیں. اچھا, دوسری بات میں بڑا حیران ہوں, جب سے حکومت شہباز شریف صاحب کے 3 دن کے بیان پر میں بڑا 3 سے 4 دن کے بیان پر بڑا حیران ہوں. وزیر اعظم پاکستان ہے وہ اس وقت, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ریکوڈیک منصوبے میں جو گولڈ موجود ہے اس کو بندرگاہوں تک پہنچانے کے لیے بہت فاسٹ ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے اور بغیر رکاوٹ کے. صحیح ہے. اب بات یہ ہے کہ اچھا, اب ان کے بھائی کے ساتھ وہ مشورہ کر رہے ہیں, بھائی ان کے اب لندن جا رہے ہیں قریب, جنہوں نے میرے ساتھ الیکشن لڑا, کبھی انہوں نے ان کو کسی آدمی نے علاقے کے نہ کبھی ہاتھ ملایا, نہ کبھی جا کے انہوں نے کسی سے پروگرام پوچھا کہ بھائی آپ جیتے ہیں مرتے ہیں, آپ کے پاس قبرستان ہے, آپ کے پاس ڈسپینسری ہے, آپ کے بچوں کے پاس روٹی ہے, آپ کے پاس شیلٹر ہے, آپ کے پاس میڈیکیشن ہے. نیور ہی آسک, نو باڈی دیئر. اچھا, پھر وہ الیکشن لڑ لیتے ہیں, ایک دن پہلے وہ ہار رہے ہیں, 4 بجے تک ہار رہے ہیں, دوسرے دن ان کو فاتحہ قرار دیتے تھے. چلیں یہ تو باتیں. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ ریکوڈیک ہمارے پاس ایک ایسا منصوبہ ہے جس پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ سونا نکال کیوں رہے ہیں. اگر سونا نکال رہے ہیں تو وہ پیسے IMF کو کیوں نہیں دے رہے. ایسا پروگرام مرتب کرنا چاہیے تھا جس سے عوام کا بھلا ہوتا, جس سے قومیت پاکستان کی عوام, نہ کسی کے پاس آٹا نہیں ہے, چینی نہیں ہے اور چاول نہیں ہے, کسی کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, میڈیکیشن نہیں ہے, لوگوں کو بس پارٹی اتحادی ہے نا, کروا لے سارا وہ ٹھیک کروا لے. تو کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی بھی صدر کون ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کر رہے ہیں کوشش. اچھا, یہ جو پروگرام اب یہ 300 یونٹ کا جو آپ نے بتایا کہ جی وہ 300 یونٹ, یہ تو بلاول صاحب کا پروگرام نہیں, وہ مفت نہیں کر رہے, وہ سولر پینل دینے کا. اچھا سنیے, سولر پینل ہی ہمارا پروگرام تھا. اچھا, نہیں اگر اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور کو ہم لاڑکانہ بنائیں گے, ہم لاہور کو کراچی بنائیں گے, یہ کہیں نا, سے پروگرام لیا, یہ میرے بھائی کہیں کہ جناب پیپل پارٹی جو ہے لاہور کو لاڑکانہ بنائے گی, لاہور کو کراچی بنائے گی. فوٹو لگا کر کے یہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے. اقبال خان صاحب کہیں نا کہ جناب ہم لاہور کو سندھ بنائیں گے, یہ کہیں کیونکہ کارتی کی بڑی اچھی ہے, تو کہیں. بات کرنا چاہتا ہوں توصیف بھائی, پبلک باشعور ہے, پبلک کو اویئرنس ہے, پبلک کو پتہ ہے. آپ جو بات کرتے ہیں اقبال بھائی, آپ جو بات کرتے ہیں, اللہ کرے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ بلاول نے کہا تھا جب بے نظیر شہید ہوئی تھی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, اور وہ ریونج لیا جا رہا ہے ان سے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں, دیکھیں آپ قائم ہوتے نا سر, تو آپ ان کو ٹیک نہ دیتے. آپ لوگوں نے ان کو ٹیک دے کے, میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر آج آپ کو آفر ہو جائے
آپ ہر اس آدمی کو آفر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور سر آپ کی قیادت تو 10 دن انتظار کرتی رہی ہے. سر کیا بات کرتے ہیں آپ کے قائد نے تو خود بھیجا ہے میسج خان کو, اس نے کہا نہیں ہم لوگ چور ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بناتے. آپ کو پتا ہے, یہ سب کو پتا ہے. آپ کے چیئرمین نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائیں. سر آپ اپنے چیئرمین کا اسٹیٹمنٹ تو دیکھیں, آپ اپنے چیئرمین کی اسٹیٹمنٹ دیکھو, اس نے خود کہا ہے آپ تو 10 دن انتظار کرتے رہے ہیں, آپ تو میسج بھیجتے رہے ہیں جیل میں اس کے پاس کہ ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں. دیکھیے آپ جب بات کر رہے ہیں تو میں نہیں وہ بیچ میں وہ صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں سر, کریں آپ, وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کے اتحادی ہیں لیکن اب اتحادی ہونے کے باوجود جو ہے آپ کو کریں آپ دونوں آپ کریں. ان کے لیڈر جو ہے پرویز لائی کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ پنجاب کا ڈکیت ہے, وہ جاپنی کے ساتھ مل جائے. سر آپ کے لیڈر کہہ رہے تھے لاہور کی سڑکوں پہ کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. سر آپ کے لیڈر نے کہا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کر میں پیسے نکالوں گا. کا ڈاکو تھا, آج ان کا لیڈر بن گیا. شیخ رشید جو ہے کل کا ڈاکو تھا, زرداری کا پیٹ پھاڑ کے رقم نکالے نا. مولانا فضل الرحمان ان کے لیے کچھ اور تھا, آج مولانا فضل الرحمان کتنی پہ ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف کے آگے کتنے کیوں دیکھ رہے ہیں, آپ نکالے نا زرداری کا پیٹ پھاڑ کر. زرداری کا پیٹ پھاڑنے کے لیے اس کو پریزیڈنٹ بنایا, آپ بنائیں, نکالے زرداری کے پیٹ سے پیسے, اس کو گھسیٹے نا سڑکوں پر. میرا نام وہ نہیں ہے, میرا نام بدل دینا. اب آپ بتائیں, خود نام رکھ لیں آپ. یو ٹرن کا ماسٹر تو دیکھیں نہیں, میری بات کا جواب دیں نا. عمران نیازی جو تھا وہ یو ٹرن کا ماسٹر, یہ یو ٹرن نہیں ہے. ایک منٹ بھی دینے کے لیے جی جی آپ کریں بات, سوری آپ کریں. میں دونوں میرے بھائیوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بینگ ایجوکیٹڈ, چلیں ایک بات صاحب کو مجھے ایک منٹ صرف دے دیں. جی آپ کریں بات کریں, اس کے بعد آپ جو چاہیں کریں. جی جی میں دیکھیں ان کی بات کا جواب دے دوں. اصل میں ہم نے جمہوریت کو پٹڑی سے نہیں اتارا, ہم چاہتے یہ ہیں اللہ کرے, اور ہماری دعائیں ہیں اب کہ اللہ کرے ان کا نام و نشان مٹ جائے, ڈیلیور کرے, شہباز شریف صاحب ڈیلیور کریں. ہم ان کے ساتھ, دیکھیے ہم جو آئینی اداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم واچ کر رہے ہیں اپنے پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ کو, اور اللہ کی مہربانی سے ڈیلیور بھی کریں گے وقت آنے پہ پوری طرح. اور آج تک جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے, آپ اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ شہباز شریف کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس وقت ان کی پرفارمنس 0/0 ہے. دیکھیے لیکن اس وقت پرفارمنس 0/0 ہے. دیکھیے ابھی تک تو بغیر کسی ہلوجت کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریکارڈ کو آپ سونے پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ سونا کسی طرح نکلا ہے. یہ نہیں آپ دیکھ رہے غریب لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا, چینی نہیں مل رہی, گیس کا بل کہاں چلا گیا, پیٹرول آپ اور بڑھانا چاہتے ہیں, ہر روز آدمی سوتا ہے. ابھی اتحادی نہیں تھے جب یہ سارا کچھ 16 ماہ کی حکومت میں ہوا. دیکھیں نجم بھائی بات پتہ کیا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اقبال جیسے ورکرز ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت موجود ہے. ورنہ ہم تو سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی میں اب پرو این لیگ لوگ رہیں گے, لیکن واقعی ورکر کی نہیں بہت زیادہ ہیں. لیکن سر میں بھائی سے ایک سوال کروں گا کہ آپ اگر ان کا ساتھ نہ دیتے تو یہ عوام کو مزید لوٹنے کے قابل ہو سکتے تھے. سر گزارش یہ ہے, مجھے آپ نے سوال بڑا ایک اہم کیا, اس کا جواب لے لیجیے. جی گزارش یہ ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر کیا حالات ہیں, غریب کس طرح سے پس رہا ہے. آپ نے مزید پسنے کے لیے سنیے میں بتاتا ہوں, ہم نے کوئی بھی ایسا عہدہ قبول نہیں کیا جس میں بلا واسطہ ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہمارا کوئی اس قسم کا رابطہ ہوا, میں جواب دوں, یا ہم عوام کے کچھ ایسے معاملات کو لے کر کے ہٹ جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر بھی تو دیکھ سکتے ہیں عوام کی مسائل کو حل کرنے میں کہہ رہے ہیں, پیچھے ہم چھپے ہوئے ہیں. حل کریں گے تو یہ انہوں نے کیا حل نکلا. ایک بات کر رہے ہیں نا, یا تو کہہ کہ ہم عوام کے لیے ڈیلیور کریں گے, یا کہہ کہ ہم جتنا مرضی لڑ لیں پبلک سمجھ چکی کرنے کے لیے آئے ہیں. پھر اس کا مطلب بھائی پبلک سمجھ چکی ہے, جتنا مرضی لڑ لیں, پبلک کو پتہ ہے یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے. الیکشن کمپین آپ کی اسی بات پہ چل رہی تھی. آپ کے چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف شہباز شریف فیملی نے ملک کو لوٹ لیا, آپ کہہ رہے تھے کہ زرداری لوگ لوٹ کے لے گئے ہیں. لیکن یہ بات تو بہت پہلے میرے قائد نے کہی تھی کہ جب ان کے گرفتار, فلمی ڈائلاگ نہیں ہے سر, نہیں پڑ چکا, آپ کو
देखें वो 8 decision फरवरी की क्या है? को देखें 8 फरवरी घड़ी को- चोरी का क्या मामला है? 8 फरवरी को अब क्या मामला बात ये है यार, आज कि घड़ी आप- चोरी का आप- मसला तो आप हल मामला कर जो है, तसीफ भाई, आज आप- घड़ी चोरी का मामला जो है, जब तसीफ अपने भाई, की बात मेरी में गुजारिश तो देखते सुन हैं, ले, मेरी गुजारिश अपने सुन। आप देखें मामला, सर, मेरी बात आप सुने। एक फर्क होगी कि हमें करप्शन के केस गुजारिश में ये है, अरबों डॉलर सर, इसमें वो गुजारिश ये करप्शन है। की ये है। घड़ियों से निकलकर अवाम के बारे में अल्लाह भला सोचें कि करे आपको। अवाम को ये अपनी किस क्यादत तरीके को से भी हमने कहें फैसला इकबाल भाई, ये बात अपनी क्यादत को भी कहें। मैं अपनी क्यादत के अलावा मैं खुद भी ये चाहता साहब हूँ, आपने अभी खुद कहा मैं है कि खुद भी हमारी ये क़यादत चाहता हूँ। ने ऐसा कोई ओहदा नहीं लिया जो अवाम की वेलफेयर के लिए काम करे। नहीं, हमने नहीं, कहा नहीं, ये नहीं कि कहा। हमने सिर्फ मैंने ये एंजॉय कहा, करने के लिए ओहदे मैंने लिए जो अच्छा, बात कही है, अच्छा, वो ये कही- चलिए मजीद करते हैं, मजीद बात करते हैं, आपने मजीद वो बात नहीं करते है। हैं। शाह साहब थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक है, वापस आते हैं तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं एक माह के हवाले से। अगर किसी भी हुकूमत, जो भी हुकूमत 5 बरस के लिए आई हो, उसका 1 महीने की कारकर्दगी पर कोई तकाबुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास एक आइनी और जमहूरी तौर पर या एक पार्लिमानी मुद्दत के तौर पर एक वसी अरसा मौजूद होता है जिसमें उसने परफॉर्म करना होता है। लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि जो काम शुरू किया जा रहा है, जहाँ से शुरू किया जा रहा है, वो काम किस तरह शुरू किया जा रहा है और आगे किस तरह चलेंगे। यहाँ पर मेरे पास इकबाल अहमद खान साहब भी मौजूद है, सरदार नदीम सादिक डोगर भी मौजूद हैं, तौसीफ शाह साहब भी मौजूद हैं। और इकबाल अहमद खान साहब, आप ये कहते हैं कि जो काम का आगाज़ हुआ है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं है। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था कि अब देखा काम का आगाज़ तो यहाँ से होना चाहिए था कि लोगों को शहरी में गैस मैसर नहीं है, रोज़ा नहीं रख सकते। लोगों को सुबह उठते हैं, जो लोग फ़र्ज़ कीजिए बीमार हैं और वो रोज़ा नहीं रख सकते, उन्होंने सुबह को ऑफिस जाना है या कोई हॉस्पिटल जाना है, वो नाश्ता नहीं कर सकते। देखें ना, तरक्की तो छोड़ें, वो बेसिक आपको याद है फैसिलिटीज कि भी नहीं पाकिस्तान रही। की तारीख की सबसे बड़ी लोड शेडिंग किस दौर में हुई थी? ये इस दौर में हो रही है अभी आपके सामने। आपके दौर में हुई थी। अच्छा सुनिएगा, आपको जरा। याद है? अच्छा सुनिए, मैं एक आपको और आपके बताऊं। दौर में थी, बिजली बिजली मिलती कोई नहीं थी। बिजली की बंदिश 15-15, 20-20 घंटे जो था बिजली की लोड शेडिंग थी। जो ये तो पेट्रोल दुआ आप करें कि मियां शहबाज जी 300 साहब रुपए में ने दे रहे हैं इस वक्त बिजली के लीटर कागज में। उसने आके बनारे पाकिस्तान में 300 रुपए टेंट में लीटर ऑफिस दे रहे हैं। बनाया। जी, उन्होंने ऑफिस बनाया ठीक था, है। अच्छा, उन्होंने, और एक और सेकंड। वो बदतरीन लोड शेडिंग का बदतरीन दौर लोड था। शेडिंग थी, सर, बदतरीन लोड शेडिंग एक थी। मिनट दे दे कंप्लीट करने के लिए। 300 रुपया लीटर आप पेट्रोल दे रहे हैं, जबकि इंटरनेशनली जो 120 100 लीटर। अच्छा, 2018 से पहले बताया ना क्या था? अब ये कह पेट्रोल। ये रहे हैं कि ये और बढ़ाने बताएं लगे हैं कि 2018 से पहले क्या था बिजली की पेट्रोल? प्राइस और बढ़ाने लगे हैं। 1.147 जो है वो गैस की प्राइस और बढ़ाने लगे हैं। अब देखिए, हालात तो हम जायजा तो तब लेना क्योंकि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, एक प्रोग्राम इन्होंने दे दिया है कि हम सोना निकालना चाह रहे हैं। भाई अगर सोना निकाल रहे हैं तो वो IMF को दे दें, उनसे हमारी जान छुड़वाएं, इस कौम की जान छुड़वाएं। इस तरह को प्लानिंग अच्छा नजब भाई, लेकर के अगर आप सर, देखें ना, मैं- बात- ये- अगर IMF की सर, बात करते हैं तो आपको याद होगा कि 2018 से पहले जो है मुस्लिम लीग नून ने IMF को बाय बाय कह दिया था। अब रही बात, तीनों भाई बैठे हैं, तीनों मुख्तलिफ पार्टियों के, इनकी सिंध में गवर्नमेंट रही, इनकी KPK में रही, हमारी पंजाब में रही। अब बात शुरू पहले करने का करते कि सिंध में, तो ये देख लें वहाँ पे क्या हालात है, कराची के क्या हालात है। कराची जो इंटरनेशनल शहर था, अब आ जाए खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे इनके अपने बंदे क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि वो मिनिस्टर, वो वज़ीर आला खरबोपति बन गए और मुल्क के वो सूबे का इतना बड़ा कर्जा बढ़ा गए कि आज वहाँ पे तनख्वाह देने के लिए जो बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे सेंट्रल वर्कर को तनख्वाह देने के लिए बात नहीं, वहाँ पूरे सूबे के मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए वो पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास। ये है तो बात ये है कि जो बेड़ा गर्क कर गए हैं मुल्क का, जो ये सुई गैस क्यों बढ़ रही है, किन्होंने एग्रीमेंट किए थे, किन्होंने इतना कर्जा लिया, एक मनसूबा नहीं किया, किन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जब गैस सस्ती मिल रही थी तो इन्होंने नहीं किया था। वो बात नहीं ये करेंगे। बात यही है कि ये अदाकारी कि मैं मास्टर है, हमारी क़यादत जो है वो अदाकारी नहीं आती, हमारी क़यादत हमारी क़यादत को अदाकारी नहीं आती। इनकी अदाकारी जो है, इनकी क़यादत अदाकारी ऐसे बात। करती है, एक तरफ में जो है उनकी अदाकारी देख लें, दूसरी तरफ उनकी अदाकारी देख लें, वो सर के ऊपर कैप पहनने वाली अदाकारी देख लें या दूसरी अदाकारी देख लें। अदाकारी में ये मास्टर है। हमारी क़यादत जो है वो काम करती है, मेहनत करती है और अवाम की, और मियाँ शहबाज जी ने ये नहीं कहा या मरियम बाजी ने ये नहीं कहा कि हम 100 दिन में ये कर देंगे, मेरे पास बड़ी टीम है, हम 90 डेज में ये कर देंगे। हम कह रहे हैं आपको पता चल गया ना अपनी टीम का। 2-3 साल में हम कोशिश करेंगे और अल्लाह की रहमत से दोबारा जो है 2018 से सर, पहले जो गुजारिश ये पाकिस्तान है, था उस पर वो लेकर नजम भाई, आपने हम काम अल्लाह किया। की रहमत से कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम नदियाँ यहाँ पे हम कर देंगे, हम 90 दिन में
یہ کر دیں گے, ہم 10 دن میں یہ کر پہلی دیں گے, دفعہ ہے نا ہم محنت کر رہے ہیں, آپ پہلی دفعہ حکومت میں ہیں, اس لیے اور آپ کوشش کر رہے ہیں. نہیں 35 سال پتہ نہیں کون رہا ہے حکومت میں, پہلے بھی مسلم لیگ نون جو ہے جو کچھ وہ کیا پورے ہے ٹینور میں صرف 9 سال گورنمنٹ میں نہیں ہے, اور جتنے منصوبے الحمدللہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے شروع کیے ہیں. بات کریں زبانی کلامی نہیں, منصوبے ٹو مصیبہ بات کریں نا. پہلا منصوبہ آپ نے موٹروے بنایا, ہم نے جناب یہ ٹک ٹاک بنائی ہے, دوسرا منصوبہ آپ نے جناب ہاسپٹل بنایا ہے, تیسرا ہم نے جناب یہ وہ ہے ہے کٹوں کا جو ہے وہ بنایا, ہم نے مرغی کا انڈا بنایا. ہاں ہم نے مرغیوں کا کام شروع کیا, ہم نے انڈے بنائے, یہ کام شروع پولٹری کا کام شروع کیا, ہم نے پولٹری کے ریٹ بڑھائے. بالکل آپ نے کیا, ہم لوگ پوائنٹ ٹو پوائنٹ, خالی زبانی کلامی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا, پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہ کہتے ہیں ہماری لیڈرشپ کو اداکاری نہیں آتی. سر میں گزارش کرتا ہوں, آپ نے آغاز کی بات اقبال بھائی صرف ایک منٹ جی آپ سے شروع ہوا تھا, سب سے پہلے آپ نے بات کی. میں اگر کسی عہدے پہ کوئی پورٹ فولیو ملتا ہے نا مجھے, ایک ہوتا ہے میں اپنی محنت سے وہاں پہ پہنچتا ہوں, وہاں میں میرا کانفیڈنس لیول ہی اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کریڈیبلٹی اگر بندے کے پاس ہو. یہ پہلی بات تو ہے, آپ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ان کو, آپ وہ جیسے وزیر اعلیٰ بنے یہ آن اوتھ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعلیٰ صحیح میجورٹی عوام کا فیصلہ تھا. سر گزارش سن لیں آپ میری بات, بڑی اچھی بات کی سر گزارش میری بات, ہماری لیڈر نے تویز لے کر وزیر اعلیٰ نہیں بنا بزدار, آپ نے تویز لیا ہے سر, ہمارا وزیر اعلیٰ رات کو گیا تویز کی پیداوار نہیں ہے, کی درمیانی رات کو ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہے سر وہ کسی تویز کی پیداوار نہیں ہے. سر گزارش سن لیں, 5 دن پہلے وہ آیا اگر تو کھپ ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں ایشو کو, ہم کھپ ڈال لیتے ہیں. جو ہے وہ 4 دن پہلے آیا, آپ نے اس کو وہ بنا دیا. بات یہ ہو رہی تھی کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات. کیا میں کہتا ہوں آپ کو ورکر ہے پارٹی کے, آپ کو بنا دیتے تو اچھی بات تھی. سر گزارش یہ ہے, پی ٹی کا ورکر تو تھا نا جی, ہاں آپ نے واقعی ورکر کو وزیر اعلیٰ بنایا, یہ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ واقعی ورکر ہے, بالکل ورکر ہے. اور سر بات سن لیں, ایک بھائی نہیں تو دوسرا بھائی, اس کا بیٹا نہیں تو اس کی بیٹی, اس کا بیٹا اس کے چھوٹا بیٹا, اس کا بڑا بھائی. سر گزارش یہ ہے, آپ کیا کام کیا انہوں نے, بالکل یہ کام کیا, آپ نے باریاں لی ہیں, یہ کام نے بالکل کیا. سر گزارش, میں جو بات کرنے لگا مجھے پلیز ذرا وہ بات کر لیں. سر دیکھیں اسمبلی میں آپ کو سیشن میں جائیں کبھی, حکومتی وانوں پہ شرمائے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں, اپوزیشن میں کھل کے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کریڈیبلٹی ان کی یہ ہے کہ 45 تک, آج تک تو عام پبلک نے 45 ہی سنا ہوگا, کبھی کسی نے 47 سنا ہے. 1947 کے بعد اگر 47 ہے, یہ فارم یاد رکھا جائے گا, ٹھیک ہے. اور ان کو جیسے بنایا گیا ہے, جیسے بٹھایا گیا ہے, ان کی بس میں کیا ہے سر, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ وہی کنٹینیوٹی ہے جو پچھلے ان کے جو لیڈر ہیں, وہ تو ایسے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے کیوں نہیں بن سکے. یہ بات کرتے ہیں, اقبال بھائی بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف یہ کیا. سر بات یہ ہے, یہ بات بہت پہلے میرا قائد کہہ چکا تھا کہ جب ان کے گروبانوں میں ہاتھ پڑنا ہے, ان سب نے ایک ہو جانا ہے. آپ یہ دیکھیں پی ڈی ایم کی صورت میں جو سو کالڈ رجیم چینج جو بھی ہوا, وہ پچھلا معاملہ تھا. الیکشن کیمپین میں اس پورے پولیٹیکل سینیریو سے میرے لیڈر کو سائڈ پہ کر دیں تو ان کی کس کے ساتھ لڑائی تھی؟ آج سے پہلے مولانا صاحب کی کس کے ساتھ لڑائی تھی؟ ان کی آپس میں لڑائی تھی. لیکن جب ٹائم آتا ہے یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. اب اگر دیکھیں سر میری گزارش سن لیں, اگر ان کو حکومت کی مسند پہ بٹھانے کے لیے آپ نے میری بات گزارش سن لینا سر, بات آ رہی ہے کارکردگی, میری بات سن لیں, کارکردگی کی بات کریں نا بھائی میرے, آپ مجھے یہ کہیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے یہ کام کیا ہے, آپ کی وزیر اعلیٰ نے یہ کیا, آپ نے کہا صفائی کی, آپ نے کہا ستھرا پنجاب, آپ نے کہا جی ہم نے گندا پنجاب کیا ہے. آپ کی بات کریں نا 1122 کی کریڈیبلٹی کس کو جاتی ہے؟ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ سوری آپ کی تو نہیں ہے, میری پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے وہ. آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس وقت وہ ڈکیت تھا بھائی میرے, اس وقت وہ ڈکیت تھا, سب سے پہلے پاکستان, وہ پہلے ڈکیت تھا جس نے وہ شروع کی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتی ہے, سر میری بات سنیں, بالکل جاتی ہے, بالکل جاتی ہوگی سر, بالکل جاتی ہوگی. الیکشن کی ڈیمانڈ کون کرتا رہا؟ الیکشن کی ہمیشہ صاف اور شفاف الیکشن کی بات کس نے کی ہے؟ سر کیا کرتے ہیں؟ میری بات سنیں, اس ملک میں بالکل جب اٹامک پاور کی بات کرتے ہیں میں آن کرتا ہوں اس بات کو. ذوالفقار علی بھٹو لیڈر تھا نو ڈاؤٹ, لیکن اب جو آپ کی قیادت ہے, کیا یہ وہ آپ کی قیادت ہے؟ اور نہیں سر کیا کر رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں, آپ نہیں یہ بات, یہ مدہ سرائی میں اس حد تک نہیں چلے جاتے سر. کیا ہو گیا آپ ان کو کہہ رہے ہیں؟ لاہور میں ہروایا گیا. اگر بلاول صاحب پاکستان کے اقبال صاحب ایک منٹ, لاہور میں کس طرح 15,000 ووٹ نکلے ہیں ان کے 70-80,000 رزلٹ یہ کہہ رہا ہے, لاہور کا رزلٹ سر یہ کہہ رہا ہے کہ اون چودھری
عطا تارڑ یہ میاں نواز شریف سے زیادہ مقبول ہے لاہور میں. ووٹ دیکھ لیں نکال کے سر, 2 نمبری کے لیے بھی بڑی اچھے کی بات ہے. دیکھیں نا آپ ووٹ نکالیں. عطا تارڑ نے نواز شریف سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. اون چودھری کا جو جب دوبارہ سرٹیفکیٹ آیا تھا تو اون چودھری کے کم ہو گئے تھے, نواز شریف کے زیادہ ہو گئے تھے. بعد میں خیال آیا کہ نواز شریف کو ووٹ. یہ بات کرتے ہیں کہ جی سر ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں مہر شرافت, آپ کے وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں مہر شرافت ہے. آپ ان کے فارم 45 اوریجنل 45 کسی چھٹی جماعت کے بچے کو اٹھا لیں. لیکن ویسے سردار صاحب ایک منٹ, اس وقت جتنی گنتی ہوئی ہے, جتنی بھی دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اور فارم 45 لانے کے بعد ہوئی ہے, یہ تقریباً 11 سیٹیں ہیں جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ہاری ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے فیصلہ آباد میں سر ہمارے فیصلہ آباد میں ہمارے سر میری گزارش لاہور میں غلط ہو گیا, سر گزارش سن لیں وہاں پہ ٹھیک ہو گیا. فیصلہ آباد میں ہمارے ایک پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ فیصلہ آباد میں 250 سے جیتے ہیں, ہارے ہیں 250 سے. ان کی ریکارڈنگ ہوئی ہے, وہ 5000 سے ہار گئے ہیں. ان کے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 3700 ووٹ سے ہارے تھے, ریکاؤنٹنگ میں 5000 سے جیت گئے ہیں. کیا کمال ہے یار ان کو خیال. اصل میں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر میں آپ جب جیتے ہیں, آپ کیسے جیت گئے مجھے پہلے یہ بتائیں. میں کسی کی فیصلہ آباد کے شہر کی بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں. اقبال بھائی گزارش صرف آدھا منٹ دیتے ہیں. جی آپ آدھے منٹ میں ختم. دیکھیے میں ختم کرتا ہوں. دیکھیے کتنا عظیم رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا, وہ چل رہے ہوتے ہیں اور جب عدالت میں جاتے ہیں تو وہ کس قسم کی بیان بازی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. بات یہ نہیں ہے, جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ جب آپ اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی اچھائیاں بھی بیان کرنی ہیں اور آپ کی برائیاں بھی کرنی ہیں. لیکن اب جب دیکھنا یہ ہے کہ ملک کو ضرورت ہے, سنیے میں ختم کرنے کو بات, جب ملک کو ضرورت ہے عوام کو پریشانی سے نکالنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو مل کر بیٹھ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کو ریلیف کس طرح مل سکتا ہے. جی سب کو آپ نے 40-50 سال نہ سوچا عوام کو ریلیف کر, کہا تھا وہ صدارت لینے کے لیے. سر دیکھیں بات آپ نے دی ہے سر, برائے مہربانی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آپس میں نہ الجھیں, عوام کو پتہ چل چکا ہے اصل میں بات. آپ یہ سوچیں کہ یہ کارکردگی جو پاکستان میں اس وقت پنجاب میں ہے اس کو بیٹر کس طرح کیا جاتا ہے. میں نے یہ چلیں اسی اور بات کرتے ہیں, کوئی سجیشن آپ کے پاس سجیشن ہے کوئی؟ ٹھیک ہے چلیں پازیٹیو بات کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام زیورک. ناظرین بات ہو رہی تھی کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, اصل چیز تو وہ ہے. اقبال احمد خان صاحب, ریلیف کیسے مل سکتا ہے؟ ریلیف اس طرح مل سکتا ہے کہ ہم جیسے فون پر بھی بیٹھیں, عوام کی بہتری کی بات کریں کہ گیس, پانی, بجلی ان کو سستے کس طرح مل سکتی ہے, ان کو خوراک سستے کس طرح مل سکتی ہے, ان کو میڈیکیشن کس طرح مل سکتی ہے, ان کو شیلٹر کس طرح ملنا ہے, ان کے بچوں کے لیے تعلیم کس طرح ملنی ہے, ان کے لیے ہمیں ورک آؤٹ کرنا چاہیے. سب کو مل بیٹھ کر کے جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب ہم سب کو بجائے سے ہم ایک دوسرے کی لاتیں کیجئے, میں سب دوستوں سے سب پارٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ سب مل کر بیٹھ کر جی ڈاکٹر صاحب جی سر. اب مجھے 1 منٹ دیجیے گا جی. آپ نے کہا کہ عوام کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے. سر گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ 3 ہیں, ہمارا کوئی ایشو ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اکثریتی فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں فیصلہ دیا, تو یہ بھائی صاحب نکل کے آتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ پیچھے میں کروں گا آپ کا فیصلہ. سر پہلے تو عوام کے فیصلے پہ سر تسلیم خم کریں نا. 8 فروری کو عوام نے جو فیصلہ دیا تھا, جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے ہمارا, وہ واپس کیا جائے. عوام نے خود فیصلہ دیا تھا کہ وہ کس کو قیادت دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ گڈ جسٹر یہ نہیں ہے کہ سی ایم اپنی کرسی سے اٹھیں اور جا کے اپوزیشن لیڈر کو جا کے کہیں کہ آپ رانا آفتاب صاحب کو, جی رانا آفتاب صاحب کو. لیکن اگر ایسے ہی ہے, ان کو بہت اس چیز کو انہوں نے ہائپ دیا کہ یہ بڑی بات ہے, تو کیا یہ اچھا ہو اگر 8 تاریخ کو ان کے قائد ٹی وی پہ آتے, میڈیا پہ آتے کہ ہاں آپ شکست تسلیم کرتے, اپوزیشن میں بیٹھتے, لوگوں کے ذہن میں بھی آتا کہ ہاں ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو مانا. نہیں, اگر یہ پولیٹیکل آدمی ہے, اگر یہ بھی اپوزیشن میں بیٹھ جاتے, آپ بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ ہوتے, یہ بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ ہوتے, پھر کس طرح ہوتا, کون چلاتا ہے اس ملک کو؟ الیکشن کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
سر لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ کہ کون ہوگا. پبلک نے ڈیسائیڈ کر لیا, 2 پارٹیاں جو تھی, 2 پارٹیوں نے حکومت بنا لی مل کے. سر دیکھیں 2 پارٹیوں نے حکومت بنا لی. آپ بنا لیتے, آپ بنا لیتے, آپ کو تو دعوت بھی دی گئی ہے. سر گزارش وہ انتظار کرتے رہے بلاول صاحب آپ کا, آپ گئے ہی نہیں. سر دیکھیں 100 سیٹس ہماری چھینی گئی ہیں. ہم تو آج بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں 2018 میں ہماری چھینی گئی. سردار صاحب وہ کہتے ہیں 2018 میں ہماری چھینی گئی تھی, اب آپ کی چھینی گئی ہے تو بدلا لی ہے. تو بس وہی سمجھ لیں, سر ایکشن ریپلے کر لیں. دوسری بات بھائی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں بولیں گے نا جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو زبانی کی جمع خرچہ نا, ان کو چھوڑے سی ایم صاحبہ. اچھا. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ایسے ہی میں اندر آ سکتی ہوں, میں اندر آ سکتی ہوں, سر سارا کچھ جو ہے پہلے خواتین کی حقوق کی بات بھی بھائی نے کی ہے. ڈور صاحب آپ خطرہ محسوس کر رہے ہیں, مریم نواز سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. سوشل میڈیا پہ پہلے آپ کا راج تھا نا سر, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. سوشل میڈیا ایک زبردست فورم ہے انسان کو, لیکن ڈرامہ نہیں سر. یہ بات اداکاری کرتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ اداکاری کون زیادہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر کرتے ہی نہیں, وہ بھی کہہ رہے تھے. سر پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے ملک کا سر, 12-13 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اس کی, ٹھیک ہے. خواتین کے بہتری کے لیے یہ کام ہے کہ یہ صوبہ خواتین کے حوالے کر دیا گیا. صحیح, ٹھیک ہے سر, آپ کو بھی پتہ ہے. ہاں مریم نواز ہیں, مریم اورنگزیب ہیں, عظمہ بخاری ہیں, اس وقت پریکٹیکلی تو 3 خواتین چلا رہی ہیں اپنے میک اپ سے ٹائم ملے تو مملک کا پہلے بھی 3 خواتین چلا رہی ہیں. سر پہلے وہ کون تھے؟ وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے بھائی. نہ سر یہ بات نہیں ہے. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں یہ سردار صاحب کنکلوڈ کر لیں اپنا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے اگر کام ہے نا سر, یہ بڑے خواب دکھانا چھوڑ دیں. یہ ایئر ایمبولینس چل رہی ہیں, یہ چل رہا ہے, ہم یہ کر دیں گے. پہلے بڑا ہی خواب دکھایا جاتا ہے. موٹر ویز کا خواب تھا, پورا ہو گیا. سر دیکھیں میٹروز کا بالکل بننا چاہیے, سر دیکھیں بالکل بننا چاہیے, لیکن جس عوام کو روٹی پوری نہیں ہو رہی سر, جس کو بنیادی سہولیات اس کی میڈیکل کی اس کو فیسلٹیز نہیں ہیں, ان کے لیے ستھرا پنجاب کا نعرہ ہے. سر جا کے ذرا دیکھیں کوئی ایک جگہ. سردار صاحب میں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک چیز تو میں کہوں گا کہ آپ کی کے پی کے مریضوں سے لاہور کے اسپتال بھرے ہوئے ہیں. سر اگر تو پنجاب صرف لاہور ہی ہے, نہیں لاہور کے اسپتال بھرے ہوئے ہیں نا سر, بھرے ہوئے ہیں کے پی کے مریضوں سے. کے پی کے ایک چھوٹا صوبہ تھا, اگر پیشنٹ آ جاتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. سر دیکھیں کینسر کا یہ بنا رہے ہیں, کینسر شوکت خانم کے کینسر کے لیے, شوکت خانم سے 2 کلومیٹر پہ ہے پروجیکٹ ہے کینسر کی. اگر بات کرتے ہیں وہاں فری کام تو نہیں ہوتا لوگوں. سر بالکل فری ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ جو افورڈ کرتے ہیں سر, جو افورڈ نہیں کرتے. چلو چھوڑ دے توصیف صاحب. اس وقت ایشو یہ ہے, شوکت خانم پہ پھر کسی وقت بات کر لیں گے. اس وقت توصیف صاحب ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل اسمبلی میں جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ لیں, وہ تو آپ سے مطمئن نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے, اپوزیشن ہے. لیکن آپ کے نہیں چھوڑیں جی, آپ کے اتحادی 0/0 کہہ رہے ہیں جی, 0/0 آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں. میری پہلے سردار صاحب سے یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی بات کی ہے اپنے الفاظ واپس لیں عورت کے حوالے سے نا جی. نہیں میں نے کوئی عورت جو ہے, ابھی آپ نے کہا کہ عورت کے حوالے کر دیا. میری پہلے بات سن لینا, میری بات سن لیں, میری پہلے بات سن لیں بھائی, میری پہلے بات سن لینا, میری پہلے بات سن لیں, میری پہلے بات سن لینا. دیکھیں اگر آپ کی اب میری بات سن لینا, میں آپ کی بات بول رہا ہوں, پہلے میری بات سن لینا بھائی. آپ نے کہا جی وہ 3 عورتیں ساتھ لیتی ہیں, اچھا چھوٹے میری بات. اب یہ بات ہے ہماری جو بہن ہے ہماری, فخر کرتے ہیں کہ وہ خاتون ہے, بینظیر فخر کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کر رہی ہے اور کام کر رہی ہے, لیکن شکر ہے ہماری عورتیں جو ہیں وہ فرا گوگی نہیں ہیں. شکر ہے کہ ہماری عورتیں جو ہیں نا وہ دوید دھاگے والی نہیں ہیں. ہماری عورتیں جو ہیں وہ عوام کا جذبہ رکھتی ہیں, وہ کام کرتی ہیں. ہماری وہ سلائی مشینوں والی اربوں والی نہیں ہیں. ہماری عورتیں جو ہیں وہ باہر کرنے والی ہیں. آپ میرے کام کر لیں, آپ میری بات کر لینے دینا بھائی میرے, آپ میری بات کر لینا, آپ بات سن لینا, میری بات, آپ میری بات سن لینا. آپ فرا گوگی آپ کی آنٹی ہے, آپ کو پریشان ہے, وہ آپ کی آنٹی ہیں. میری بات سن لیں, کیا ہے آپ کی, وہ فرا گوگی کیا ہے آپ کی؟ میری کچھ نہیں لگتی. نہیں کچھ آپ کی امی نہیں, آپ کی امی ہے. میں کہہ رہا ہوں کیا لگتی ہے, تو میری بات سن لینا, میری بات سن لینا, میری بات سن لینا, میری بات سن لینا, میری بات سن لینا. دیکھیں عورتوں کا اب اپنی بات سن نہیں, میں خواتین کے حوالے سے گفتگو جو ہے محتاط ہو کے اب آپ دیکھ لیں, آپ بات کر رہے ہیں صوبہ پنجاب کی کارکردگی کی.
جی ہاں ہماری ٹھیک ہے جی، مائیں وہ- بہنیں اور بیٹیاں رہی ہیں۔ بات 8 فروری الحمدللہ مسلم لیگ نون نے جو ہے صوبہ پنجاب میں سب سے زیادہ اکثریت حاصل کی ہے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی، سب سے زیادہ۔ استغفر اللہ، استغفر اور رہی بات پی ٹی اے کی، استغفر اللہ۔ آپ 2018 کے ووٹ دیکھ لیں، ان کے ووٹ کم ہوئے ہیں، استغفر ان کے ووٹ زیادہ نہیں ہوئے۔ یہ جو کہتے ہیں 8 فروری میں لوگوں نے ہم پہ فیصلہ دے دیا، لوگوں نے آپ پہ مریم اعتماد نواز کیا ہے۔ آخر بالکل آخر آپ کے پر اعتماد مریم کیا ہے نواز لوگوں نے۔ مریم نواز ایک کامیاب وزیر اعلیٰ ہوں گی نہیں ہوں گی؟ دیکھیے ابھی Yes, تو no. ابھی تو مجھے کچھ اندازہ نہیں ان کے ابھی بارے میں اندازہ کچھ نہیں ہو پا رہا۔ ڈاکٹر صاحب آپ مریم نواز ایک کامیاب وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہوں گی یا ہے، نہ ناکام ہوں گی۔ یہ بات اچھا کی چلیں جی، مریم نواز ایک کامیاب وزیر اعلیٰ ہوں گی؟ جی سر الحمدللہ مریم نواز شریف صاحبہ نہ لاہور کو لارکن نہ بننے دیں گی، اچھا نہ کے پی کے بننے دیں گی۔ نہ مریم نواز شریف ٹھیک ہے۔ اللہ کی رحمت سے پنجاب کو اپنے چاچا میاں محمد شہباز شریف، اپنے بھائی حمزہ شہباز شریف جس جگہ پہ چھوڑ کر گئی تھی ترقی، اس کو بہت آگے بہت لے کر شکریہ، جائیں گی۔ بہت بہت اور شکریہ اللہ نادیم شاہ آپ کے صاحب، ترقی کا بہت شکریہ دور دوبارہ شروع سردار ہوگا۔ ندیم صادق ڈوگر اللہ صاحب، کرے، اقبال احمد خان صاحب آپ کا شکریہ شکریہ۔ ناظرین۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔